बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शुएब ख़ान, अल-मनान रोज़गार ऑफ़िस मरी रोड रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको आपके ख़ानदान समेत जो है खुशम रखे, खुशहाल रखे, अपने गैब के ख़जानों से मदद करता रहे, हर बुरी नज़र से बचाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे, आपको रिस्क के वसी ज़राए आपके लिए पैदा करे। अल्लाह ताला अपने सिवा किसी कलमा गो को मुताज ना करे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। आज 2-3 दिन के बाद मैं नई वैकेंसियाँ लेकर आया हूँ। फ़ोन रोज़ाना 500-600 कॉल आ जाती है। कुछ भाई कुछ माएँ बहनें कह रही हैं कि आप ऑफ़िस का टाइम बढ़ा दें, जिस तरह पहले आप करते थे, सुबह 9 से लेकर रात 8-9 बजे तक। तो उनका भी कहना दुरुस्त है, लेकिन मैं मजबूर हूँ जी, मैं टाइम नहीं बढ़ा सकता। मेरा टाइम बहुत शार्ट है, मैंने बहुत से काम करने होते हैं, बहुत से मामलात को देखना होता है, बहुत सी मीटिंगें अटेंड करनी होती हैं, क्लाइंट से डील करना होता है, फ़ोन करने होते हैं, उनके पास जाना होता है। अकेला बंदा हूँ, बहुत से मामलात को यस करना होता है। और इसके लिए मैं अगर आपको सुबह 9 से रात 9-8 बजे तक टाइम दूँगा तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दें तो फिर मैं क्लाइंट से कैसे मिलूँगा, आपके लिए वैकेंसियाँ कैसे निकालूँगा, एग्रीमेंट कैसे करूँगा क्लाइंट से। तो ये चीज़ नामुमकिन सी है। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी माज़रत चाहता हूँ आपसे कि मेरा टाइम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है। सुबह 10 बजे मेरा ऑफ़िस ओपन होता है और 5 बजे मेरा ऑफ़िस जो है क्लोज़ हो जाता है। दिन 2 से 3 मेरा खाने का वक्फ़ा होता है। छुट्टी मेरी किसी दिन भी नहीं होती। अलबत्ता कहीं अचानक मुझे इमरजेंसी 2-3 घंटे के लिए जाना पड़ जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरी छुट्टी है, मैं वापस ज़रूर आता हूँ। ये बात आप एक ज़हन नशीन कर लें। लिहाजा यहाँ आप वेट भी कर सकते हैं आके। तो इसलिए मुझे किसी इमरजेंसी क्लाइंट के पास मीटिंग के लिए, उनके साथ एग्रीमेंट के लिए अच्छा, क्योंकि बहुत से रोज़गार ऑफिस हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम जो है डील करें और क्लाइंट्स से और उनका प्रोजेक्ट ले लें। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अभी तक वो कहते हैं ना, दौड़ में, रेस में सबसे आगे हूँ। अल्लाह का शुक्र है और इसकी मेरी कामयाबी की वजह सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की दुआएं, मोहब्बत और आप लोगों का ताउन। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आगे लोगों को बताते हैं, ऐसे लोगों को बताते हैं जिनके पास टच मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है और जिनके पास बटनों वाले मोबाइल हैं या बटनों के बगैर मोबाइल हैं। आप उन तक मेरी बात पहुँचाते हैं, उन तक मेरा एड्रेस देते हैं, उन तक मेरा फ़ोन नंबर देते हैं और वो मेरे पास आते हैं। यकीन माने जितने भी लोग मेरे पास आते हैं तो उसमें से 95% लोग ऐसे होते हैं कि जी हमें किसी ने आपकी वीडियो जो है बताई है, अगर हमें आपका किसी ने विजिटिंग कार्ड सेंड व्हाट्सएप पे सेंड किया है या किसी ने दे दिया है। क्योंकि मेरे पास जो मैं आपको बताऊं कि मेरे पास हर महीने में 8 से 10 हज़ार विजिटिंग कार्ड मेरे जो है वो पब्लिसिटी में चले जाते हैं लोगों के पास। क्योंकि लोग जो काम पे लगे हुए हैं वो हज़ारों की तादाद में लगे हुए हैं, उनकी मोहब्बत है। वो जब छुट्टी जाते हैं मेरे पास से होकर जाते हैं तो वो कहते हैं हमें कार्ड दो, विजिटिंग कार्ड दो। 200, 250, 300 कार्ड जो है वो भी ले जाते हैं और हर बंदा जब 200-300 कार्ड लेके जाए तो मुझे एक्स्ट्रा 10-12 हज़ार विजिटिंग कार्ड जो है वो छाप के रखना पड़ता है। तो मैंने पोस्टर भी छापे हुए हैं, अपने पेनाफ्लेक्स भी छापे हुए हैं। पाकिस्तान का कोई सूबा, कोई गांव, कोई ज़िला ऐसा नहीं है जहां मेरा पैगाम अल-मनान रोज़गार का नाम ना लिया हो। अल्हम्दुलिल्लाह नीयत साफ़ हो, अल्लाह ताला मंजिल आसान फरमाता है। दिल में मुनाफ़क़त नहीं रखता, नफ़रत नहीं करता किसी से। बात का कड़वा ज़रूर हूँ, बात कड़वी ज़रूर करता हूँ, लेकिन सच्ची बात करता हूँ। सच बात कहने में मुझे कोई आदत नहीं है। मैं चाहे इसके लिए मेरी जान भी चली जाए, मैं किसी को ट्रक की बत्ती पीछे नहीं लगाता, सुहाने खबरें नहीं, सुहाने सपने नहीं दिखाता। मैं ये नहीं कहता कि 2 महीने बाद तनख्वाह बढ़ जाएगी, 4 महीने बाद बढ़ जाएगी। हो सकता है आपकी अगले महीने ही तनख्वाह बढ़ जाए। ये मालकान तक होता है, आपकी मोहब्बत तक होता है, आपकी मेहनत तक होता है, आपकी वफ़ादारी तक होता है, आपके दिल लगा कर काम करने तक होता है। अगले का दिल जीतने के बराबर होता है। अगर आप किसी मालिक का दिल जीतेंगे तो हो सकता है वो आपको अगले महीने तनख्वाह 2-3 हज़ार ज़्यादा बढ़ा भी दे। तो मेरी कोशिश हर वक्त यही होती है कि जहाँ भी मुलाजम या मुलाजमा काम पे लगाऊँ उसको तनख्वाह के साथ उस मालिक से कोई ना कोई रिलीफ महीना राशन की सूरत में दिलाऊँ। कुछ कपड़े दे देते हैं, कुछ महीने का राशन दे देते हैं, तो उसके उनका निज़ाम एक अच्छी तरह चल जाता है। पाकिस्तान में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम होने का तो खैर नाम नहीं ले रही।
بجلی کے بل، گیس کے بل، مکان کے کرائے، قرض دار لوگ جو ریڑھی والے ہیں، فروٹ والے ہیں، ان کا بڑا برا حال ہے۔ بڑے لوگ، اچھے بھلے لوگ جو ہیں کمانے والے، پہلے گھر کا ایک فرد کماتا تھا، سارا گھر بیٹھ کر آرام سے مزے سے کھاتا تھا اور بچت بھی ہوتی تھی، پیسے میں برکت تھی۔ لیکن آج پیسے میں برکت نہیں رہی۔ آج سارے گھر والے کماتے ہیں، مرد خواتین، بچے بوڑھے جوان سارے کماتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جو ہے پریشانی کے عالم میں مبتلا رہتے ہیں۔ اب گورنمنٹ نے 37,000 روپیہ تنخواہ کر دی ہے، لیکن گورنمنٹ نے تنخواہ جو کی ہے 37,000، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ اس 37,000 میں آپ کو کھانا بھی ملے گا، اس 37,000 میں آپ کو رہائش بھی ملے گی۔ وہ صرف سرکاری لوگوں کے لیے یا پرائیویٹ نجی سرکاری جو ادارے ہیں ان کے لیے ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھ لیں، 37,000 وہاں پہ ہے۔ اگر کسی فیکٹری میں کوئی ملازم اگر کام کرتا ہے، اگر اس کو 37,000 تنخواہ ملتی ہے، تو میں آج یہ واضح کر دوں تو وہ کھانا نہیں دے گا آپ کو، سے ہو سکتا ہے رہائش دے دے، لیکن کھانا کبھی صورت نہیں دے گا، 3 ٹائم کھانا نہیں دے گا۔ اگر آپ صبح راولپنڈی اسلام آباد میں کھانا پینا بڑا مہنگا ہے، اور جو لوگ کام کر رہے ہیں پردیش کے یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کھانا پینا کتنا مہنگا ہوتا ہے۔ یہاں پہ صرف آپ ایک چائے کی پیالی پئیں، ایک پراٹھا کھا لیں یا ایک نان کھا لیں، 200 روپیہ آپ کا لگ جاتا ہے روز کا۔ اگر 3 ٹائم آپ اپنے پاکٹ سے کھائیں گے تو 700-800 900 روپیہ آپ کا آرام سے لگ جاتا ہے۔ اور یقین مانیں، میرے پاس کراچی سے بھی لوگ آئے ہیں جہاں پہ ملوں میں کام کر رہے ہیں، فیکٹریوں بڑی بڑی انڈسٹریوں میں کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری وہاں 37,000 تنخواہ ہے، رہائش بھی ہم نے مل کے لوگوں نے 4-6,000 8,000 روپے کا کمرے پہ لی ہوئی ہے، وہ بھی اپنے پاس سے دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانا بھی اپنے پاس سے کھاتے ہیں۔ اگر صرف 600-700 روپیہ روز کا نکالیں تو اگر تم میرا خیال میں 12-15-13,000 روپیہ یہ آپ کا نکل جاتا ہے مہینے میں کھانے میں، تو پھر پیچھے بچت کیا آتی ہے؟ وہی 14-15,000 روپیہ ہی آتی ہے۔ اس حساب سے آپ ریشو لگائیں، اس نظریے سے آپ سوچیں کہ جہاں آپ کریں کام آپ کو لگایا جاتا ہے، وہ وہاں پہ میری خاص کر اول ترجیح یہی ہوتی ہے کہ آپ کو صبح کا چائے، دن کا کھانا، رات کا کھانا، رہائش مفت ملے، یہ تینوں ٹائم مفت ملے تاکہ آپ کو تنخواہ کی بچت ہو۔ تو یہ بات ہے۔ الحمدللہ میرے پاس سال کے 365 دنوں میں نوکریاں ہوتی ہیں، پنجابی ہو، کشمیری ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، مہاجر ہو، کوئی بھی ہو۔ لیکن پاکستان میں جو ہے ہماری پاکستان کی مسلح افواج، اللہ انہیں زندگی دے، پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، وہ مختلف آپریشنز، ٹارگٹس آپریشن، ضرب استحکام آپریشن عزم استحکام بھی شروع کر رکھا ہے۔ اس لیے کچھ ہدایتیں ہمیں قانون نافذ کرنے والوں کی اداروں سے جانب سے روزگار آفس کو موصول ہوئی ہیں کہ آپ جو بھی ملازم لگائیں یا جو بھی ملازمہ لگائیں تو کم از کم ان کی پولیس ویریفیکیشن 15 سے لازمی کروا کے لگوایا کریں، تاکہ ان کا ریکارڈ ہوتا ہے، اور اس طرح وہ کرمنل ریکارڈ ان کا، وہ اگر کرمنل ہوں گے تو وہ لازمی بات ہے وہیں گرفتار ہو جاتے ہیں، اگر وہ کرمنل ریکارڈ نہیں رکھتے تو پھر بھی پتہ لگ جاتا ہے، تو پھر وہ نوکری لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس طرح جہاں آپ بندہ دیتے ہیں، ہمیں بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی وہ جو ہے اپنا مطمئن ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس جو بھی بندہ ملازمت لینے آتا ہے، میں اپنے طور پہ جو ہے اس کی 15 پولیس ویریفیکیشن جو ہے 15 کرار کے وہاں سے لے آیا کریں، یہ آسانی ہوتی ہے آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے، تاکہ آپ کا مالکان کا اور اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ ورنہ دوسری صورت میں یہاں پہ ویریفیکیشن اگر آپ آ کے کرائیں گے تو پھر ایک لمبا پروسیجر ہوگا، پھر آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ پولیس ویریفیکیشن، آپ کی پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ جسے کہتے ہیں، وہ آپ لازمی لکھوا کے لائیں۔ تھانے میں اگر جاتے ہیں تو پولیس SHO کو کہیں کہ میں نوکری پہ جانا چاہتا ہوں، لہذا میں نوکری پہ مجھے اس کے لیے میری کلیئرنس سرٹیفکیٹ جو ہے، جسے کریکٹر سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، کردار کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ میرے پہ کوئی مقدمہ نہیں ہے، یا میں اشتہاری نہیں ہوں، یا میں کسی مفرور نہیں ہوں، یا عدالتی مفرور نہیں ہوں، یا میں ملزم نہیں ہوں، میں مطلوب پولیس کو مطلوب نہیں ہوں، قانون نافذ کرنے والوں کو، اداروں کو مطلوب نہیں ہوں۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ ایک مور لگا دیتے ہیں کہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق یہ بندہ کسی بھی مقدمے میں مطلوب نہیں ہے۔ تو اگر ہوگا تو پھر وہ بھی لکھا جائے گا، اگر آپ کسی کیس میں مفرور ہیں تو وہ پھر وہ ادھر ہی گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی میں بری ہوئے ہیں، کسی مقدمے، پرانے مقدمے میں یا ضمانتوں پہ ہیں، وہ بھی وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کا عدالت میں کیس چل رہا ہے یا زیر سماعت ہے۔ تو اس صورت میں بھی آپ جو ہے اگر زیر سماعت ہے تو پھر آپ کوئی بات نہیں، تو وہ مقدمات تو چلتے رہتے ہیں، لیکن آپ اشتہاری نہ ہو، عدالتی مفرور نہ ہو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب نہ ہو، آپ پر مفرور نہ ہو، لہٰذا آپ اس صورت میں نوکری آپ کے لیے ناممکن بن جاتی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے
اصل آئی ڈی کارڈ کے بغیر کوئی نوکری میں نہیں دیتا جی، بے فارم میں نوکری بالکل نہیں دیتا۔ اصل آئی ڈی کارڈ آپ کا ہوگا، 2 تصویر پاسپورٹ سائز آپ کی ہوں گی، ریکارڈ میں ہم رکھتے ہیں تاکہ جب جو انسان واردات کر کے، یعنی کہ کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا، کوئی لوگ پولیس ویریفیکیشن کروانے کے باوجود کوئی واردات کر جاتے ہیں، تو اس صورت میں ہم اس کو جو ہے وہ فوری طور پر اس کے مقامی تھانے میں بھی، اس کے گاؤں کے تھانے میں بھی اطلاع کر دیتے ہیں، ڈی پی او کو، ایس ایس پی، ڈی آئی جی کو بھی اطلاع کر دیتے ہیں ہم۔ اس کے علاوہ ہم اس کے مقامی تھانے میں، گاؤں کے تھانے میں بھی اطلاع کر دیتے ہیں، یہاں بھی رپورٹ ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس پھر فیس بکوں پہ، واٹس ایپ پہ اور یوٹیوب پہ بھی ہم اس کا آویزہ کر دیتے ہیں کہ جی یہ بندہ مفرور ہے اور یہ بندہ کہیں بھی نظر آئے تو ان نمبر پہ اطلاع دے۔ اس صورت میں آپ جو ہیں لازمی بات ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی جانتا ہوگا پورے پاکستان میں، کوئی گاؤں آپ کو، آپ کا گاؤں کا، آپ کا شہر کا، گلی محلے کا، تو آپ پکڑے جاتے ہیں۔ اس صورت میں ایسی کوئی حرکت مت کیا کریں۔ جب ملازمت کر رہے ہیں تو ملازمت پیش نیک نیتی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کریں۔ اگر آپ کا ذہن دماغ جرائم پیش ہے تو پھر آپ کوئی اور راستہ ڈھونڈیں، کم از کم پھر آپ ملازمت کے لائق نہیں ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس، مجھے ابھی جو ہے فوری طور پر مجھے دفاتر میں، راولپنڈی اسلام آباد کے دفاتر میں کچھ لڑکیاں چاہیے، کمپیوٹر آپریٹر کا مکمل تجربہ ہونا چاہیے ایک بات، اور مکمل کمپیوٹر آپریٹر کسی آفس میں کام کیا ہو، وہاں سے چھوڑنے کی وجوہات پتہ لگنی چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اور پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ لڑکیوں کا بھی ہونا چاہیے۔ آپ تھانے جائیں گے، وہاں 2 تصویر دیں گے، وہ اپنا یا کریکٹر سرٹیفکیٹ وہ آپ کو بنا دیں گے، پہلی بات۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دفاتر میں بھی لڑکے مجھے چاہیے اور کمپیوٹرز آپریٹرس چاہیے۔ اگر آپ کمپیوٹر آپریٹر ہیں تو آپ کا بھی جو ہے کسی بھی نوکری کے لیے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ لازمی ہے۔ ایک بات، یہ بات یاد رکھیں، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیا کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہاں، اگر آپ سیکورٹی گارڈ بھرتی ہونا چاہتے ہیں تو آپ کی ویریفیکیشن لازمی ہے۔ اگر آپ کوک ہیں، ہیلپر ہیں، ڈش واشر ہیں، ویٹر ہیں، تو آپ ویریفیکیشن لازمی کروایا کریں۔ یہ آپ کے لیے ایک مستقل سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو آپ کو مستقبل میں بھی، آگے بھی، ساری زندگی تا حیات آپ کے جو ہے وہ حق میں جاتا ہے اور آپ کے پاس ایک ریکارڈ ہوتا ہے۔ تو جو بندہ نیٹ اینڈ کلین ہے، جس پر عدالت میں مقدمہ نہیں ہے، وہ جو مفرور نہیں ہے، جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب نہیں ہے، وہ سیدھا تھانے جائے یا 15 جائے یا پولیس چوکی جائے، انہیں کہ جی میں نوکری پہ جانا چاہتا ہوں، وہ میرا کریکٹر سرٹیفکیٹ بنا دیں، لکھ کے کاغذ پہ دے دیں، مہر لگا دیں، اللہ خیر صلاح۔ تو 15 پہ جائیں گے، وہ کمپیوٹر کا وہ نکال کے وہ آپ کو دے دیں گے، اپنا اصل آئی ڈی کارڈ دیں انہیں، وہ فوری طور پر کریکٹر سرٹیفکیٹ بنا دیتے ہیں۔ یہ چیز ہوتی ہے۔ تو پولیس ہماری خدمت کے لیے ہوتی ہے۔ ہم پولیس سے اگر تعاون کریں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پولیس آپ کو بلا وجہ تنگ کرے۔ آپ جب غلط کام کریں گے تو لازمی بات ہے پولیس آپ کو تنگ کرے گی، آپ کے خلاف قانون کا گھیرا بھی تنگ ہوگا، آپ گرفت میں بھی آئیں گے، آپ کا مسئلہ بھی ہوگا، آپ کے گھر والے بھی پریشان ہوں گے، آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی پریشان ہوں گے، ان کو بھی ایک پریشانی کی صورت سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو بہت سے روزگار آفس ہیں جو ایسا دیکھے بغیر صرف شناختی کارڈ پر ملازمت دے دیتے ہیں، لیکن میں نے کئی ایسے بڑے بڑے روزگار آفس کو پھر ذلیل ہوتے بھی اور بند ہوتے بھی اور تھانوں میں بھی، مقدمات میں بھی، اور جتنا انہوں نے کمایا ہوتا ہے ان کو پھر پولیس والوں کو دینے کو بھی دیتے ہوئے اور جان چھڑاتے ہوئے، پاؤں پکڑتے بھی ہوئے دیکھا ہے۔ لہٰذا ہم وہ کام کیوں کریں کہ کل ہمیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ میں 29 سال سے الحمدللہ صحافی ہوں، راولپنڈی اسلام آباد کا سینئر جرنلسٹ ہوں، الحمدللہ 13 سال سے یہاں پہ بیٹھا ہوں، کسی میرے خلاف ایک درخواست بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نیٹ اینڈ کلین ہوں، میں کچے روٹ کا آدمی ہوں، پکے روٹ کا آدمی ہوں، میں قانون کے دائرے میں رہ کر سارے کام کرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ میں صحافی ہوں یار، میں اگر قانون کے دائرے میں رہ کر بار کام کروں گا تو میرے لیے ایک پریشانی بھی ہے، میرے لیے تکلیف بھی ہے، میرے لیے ندامت بھی ہے، میرے لیے بدنامی بھی ہے۔ میں دوسروں کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا سکتا، دوسروں کے سامنے سینہ چڑھا کر کے جو ہے میں بات نہیں کر سکتا، سر اونچا کر کے بات نہیں کر سکتا، فخر سے بات نہیں کر سکتا، اپنے اندر خود اعتمادی نہیں پیدا کر سکتا، کیونکہ میں خود اپنے ضمیر کا گلٹی ہو چکا ہوتا ہوں۔ تو لہٰذا ایسا انسان کیوں کام کرے کہ اپنے ضمیر کا گلٹی اور کسی کے سامنے آنکھ بھی نہ اٹھائے، بات کرے، ڈکے سے کرے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کرے اور اپنے آپ کو کلیئر رکھے۔ لہٰذا کوئی ایسا کام مت کریں جو خلاف قانون ہو۔ لہٰذا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہر وقت تعاون کیا کریں، یہ ہمارے محافظ ہیں، یہ ہماری جانیں بچانے کے لیے اپنی شہادتوں کا رتبے پہ چلے جاتے ہیں، لیکن بعض عناصر جو ہے خاص کر پاکستان میں کچھ 1-2 سیاسی جماعتیں ہیں جو ان کا مذاق اڑاتی ہیں، اور آج ان کا حال تک لیں،
دیکھ لیں جو کہ جو ان کا حال ہے سیاسی جماعتوں کا۔ اللہ تعالیٰ قانون نافذ کرنے والے ہر اہلکار اور ہر افسر کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ پوری قوم کی یہی دعا ہونی چاہیے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اچھا مجھے جی کچھ ایک تو میں نے بتایا کہ مجھے کچھ لڑکے اور لڑکیاں دفاتر راولپنڈی اسلام آباد میں دفاتر میں جائی ہیں جو کم از کم کمپیوٹر کا مکمل تجربہ رکھتے ہوں۔ کچھ لوگ یا لڑکے یا لڑکیاں ہوتی ہیں انہوں نے انسٹیٹیوٹ میں کام کیا ہوتا ہے، وہ ڈپلومے لے کر آ جاتی ہیں، انہوں نے پریکٹیکل کام نہیں کیا ہوتا، وہ کہتے ہیں جی 2 ماہ کا یا 3 ماہ کا یا 6 ماہ کا کورس کر لیا ہے تو ہم علامہ بن گئے ہیں۔ تو وہ صورت میں ایسے کمپیوٹر بیٹرنے چاہیے، کم از کم سافٹ ویئر کا پتہ ہو، ایکسل ورڈ کا پتہ ہو، ڈیٹا انٹری کا پتہ ہو، میل نکالنی پتہ ہو، ویب سائٹ کھولنی پتہ ہو، میل کرنے کا پتہ ہو، انگلش اردو کمپوزنگ کرنا جانتی ہو، میل کرنا جانتی ہو، وصول کرنا جانتی ہو، پیغام رسانی کا نیٹ ورکنگ پہ ایک مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے، وہ مجھے بڑی تعداد میں چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اسٹاف کار ڈرائیور چاہیے۔ اسٹاف کار ڈرائیور وہ ہوتا ہے جو اسٹاف کار ڈرائیور جو پورا پائلٹ ہوتا ہے، جس طرح جہاز کا پائلٹ ہوتا ہے، جس نے افسران کے ساتھ ڈیوٹی کی ہوتی ہے، جو آٹومیٹک گاڑی ہر قسم کی چھوٹی موٹی چلا سکتا ہے، جو راولپنڈی اسلام آباد کے جس کو قوانین کا پتہ ہوتا ہے، ٹریفک قوانین کا پتہ ہوتا ہے، سگنل کا پتہ ہوتا ہے، لائن کراسنگ کا پتہ ہوتا ہے، زیبرا کراسنگ کا پتہ ہوتا ہے، موٹر وے قانون کا اور ان کے کوڈز کا پتہ ہوتا ہے، کس سپیڈ سے گاڑی چلانی ہے، کہاں چلانی ہے، کس رائٹ پہ چلانی ہے، لیفٹ پہ چلانی ہے، کیسے چلانی ہے اور کس طرح کراس کرنی ہے، اگلی گاڑی کو کس طرح کراس کرنا ہے۔ یہ اسٹاف کار ڈرائیور ایک مستقل ہونا چاہیے۔ جو آج کل ڈرائیونگ اسکول کھلے ہیں وہاں سے وہ سیکھ کے آ جاتے ہیں کہ جی ہم ڈرائیور ہیں، تو جب میں انہیں بھیجتا ہوں مقامی جگہ پہ جہاں ان کو ملازمت چاہیے ہوتی ہے تو وہ پتہ لگتا ہے کہ وہ جی مینول کے بھی ڈرائیور نہیں ہیں، پتہ نہیں کہاں وہ موٹر سائیکل بھی نہیں چلا سکتے میرا خیال میں۔ تو ایسے ڈرائیور نہیں چاہیے ہوتے ہیں۔ 2 نمبر لائسنس یہ گاؤں دیہاتوں میں بند دے ہوں گے۔ پنڈی اسلام آباد میں ہر جو بھی ڈرائیورنگ کا لائسنس ہوتا ہے چاہے کمپیوٹرائز ہو، میں فوری طور پر ایک میری ویب سائٹ ہے ہماری پولیس کی، ہم اس پہ چیک کر لیتے ہیں۔ ہم اگر کوئی بندہ جو کہتا ہے جیلی، ایک کل میں بتاؤں کہ پرسوں میرے پاس ایک لڑکا آیا، اس نے فوٹو کاپی کرائی، اسے کہتا ہے جی میرے پاس پولیس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ پرانا ہے، 2 سالہ پرانا ہے۔ تو میں نے کہا ابھی کا دیکھوں، تو میں نے کہا میں نے اس کے جب شناختی کارڈ پہ مارا تو اس کا کوئی لڑائی جھگڑے کا مقدمہ نکل آیا 2 ماہ پہلے کا۔ تو کہتا ہے میں کہا تو نے 2 سال پرانا بنایا تو یہ 2 مہینے کا پرانے کا مقدمہ ہے، تو نے اس میں ضمانت کرائی ہے لیکن تو عدالتی مفرور ہو چکا ہے، تو تیرے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتا ہے جی میں ضمانت کرا کے آ جاتا ہوں۔ پھر وہ گیا، پھر پتہ نہیں آئے گا تو پھر وہ ضمانت کے لیے، تو یہ میرے پاس وہ ساری سافٹ ویئر اپڈیٹیں ہیں میرے پاس میرے موبائل میں۔ تو بجائے کسی شرمندگی کا آپ اتنا خرچہ کر کے آتے ہیں، پھر آپ کو اس طرح کی وہ شرمندگی کا سامنا کرنا وہ اچھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مجھے جی اسلام آباد راولپنڈی کے بنگلوں میں کچن ہیلپر چاہیے، جن کو آٹا گوندنا آتا ہو، پراٹھے بنانے آتے ہو، روٹی بنانی آتی ہو، سلاد کاٹنا آتا ہو، برتن دھونے کا طریقہ آتا ہو، برتن اور سلاد کٹنگ رکھنا پیش کرنا، مہمانوں کو چائے بنا کے دینا اچھی طرح آتا ہو، وہ کچن ہیلپر اس کو کہا جاتا ہے۔ کوک نہیں کوئی بلکہ کچن ہیلپر وہ بھی چاہیے۔ اگر آپ کوک ہیں، اگر آپ پاکستانی کھانے بنا سکتے ہیں، مکمل روٹی بھی بنا سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے کچھ سپروائزر چاہیے، کسی جگہ ریٹائر فوجی ہیں اس میں اگر نائب صوبیدار ہے وہ بھی چاہیے، صوبیدار ہے وہ بھی چاہیے، حوالدار ہیں وہ بھی چاہیے، انہیں سپروائزر لگایا جائے گا، 4 چھٹیاں ملیں گی، کھانا پینا رہائش ملے گا، اچھی تنخواہ ملے گی۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں میرے پاس بہت سی سپروائزروں کی، نائب سپروائزروں کی، اسسٹنٹ سپروائزروں کی میرے پاس ویکنسیاں موجود ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اب مجھے بہت سے لوگ فون کرتے ہیں، گاؤں کے لوگ، سادہ لوگ فون کرتے ہیں، ان پر ترس بھی آتا ہے اور وہ مجھے حوصلہ بھی ملتا ہے کہ ان میں اتنے چلو حوصلہ ہے کہ وہ فون کر کے ایک معلومات لیتے ہیں اور وہ معلومات ان تک میں پہنچاتا ہوں۔ تو وہ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ شہر والوں کو نوکریاں دیتے ہیں، گاؤں والوں کو نہیں ہیں۔ آج کی یہ میری ویڈیو اسپیشل گاؤں والوں کے نام ہے۔ پورے پاکستان کے کسی بھی صوبے میں آپ کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی قصبے میں، کسی بھی موضع میں، کسی بھی چک میں، کسی بھی تحصیل میں، کسی بھی جگہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان پڑھ ہیں، آپ بے روزگار ہیں، آپ کسی بھی عمر کے حصے میں ہیں، آپ نہ تجربہ کار ہیں، آپ کو کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا، آپ کے پاس صرف اصل ID کارڈ لے آئیں، 2 تصویریں لے آئیں، میری فیس ہوتی ہے وہ لے آئیں، اور شناختی کارڈ اصل لائیں، اصل شناختی کارڈ کے ساتھ 2 کاپیاں بھی کرا کے لائیں، 2 پاسپورٹ سائز تصویریں چھوٹی بنا کے لے آئیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا،
تو میں آپ کو 3 ٹائم کھانا مفت جہاں ملے گا، صبح کا چائے، دن کا کھانا، رات کا کھانا، رہائش مفت ملے گی، جہاں پہ ملازمت کریں گے وہاں پہ مفت ملے گی، اور باقاعدہ مہینے کی تنخواہ بھی آپ کو ملے گی، مہینے کی چھٹیاں بھی آپ کو ملیں گی۔ آپ میرے پاس کھل کے صبح 10 سے 5 بجے کے درمیان آ سکتے ہیں۔ تو میرے پاس جو بھی آئے میرے پاس واٹس ایپ کال بات کیا کریں، میں واٹس ایپ وائس میسیج SMS کا جواب نہیں دیتا۔ 0312 50 54 021 میرا زون کا نمبر، 0345 5222 666 یعنی 5 3 دفعہ 2 3 دفعہ 6 یہ میرا ٹیلی نار کا نمبر ہے۔ اور میرے پاس وہ فوری طور پر جو بھی ہے پاکستان سے کسی بھی علاقے سے کسی بھی جگہ سے ہیں میرے پاس آیا کریں۔ المنان روزگار آفس ہے میرا، اور کوئی نہ کوئی سب ایجنٹ ہے، نہ کوئی میرا نمائندہ ہے، نہ کوئی میرا جس طرح وہ کہتے ہیں دلال ہے، نہ کوئی اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ میں نے آگے جو ہے سب آفس بنایا ہوا ہے، نہ میں نے کسی کو سب آفس بنانے کی اجازت دی ہے، نہ ہی میرا کوئی نام استعمال کر سکتا ہے، کوئی دوسرا استعمال نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی میرا رشتہ دار ہے کہ جی میں شعیب میرا دوست ہے، شعیب میرا جاننے والا ہے، میں لگوا دوں گا، تم فیس ہو ہم لگوا دیں گے۔ تو ایسی صورت میں کسی پہ اعتبار نہ کریں، ڈائریکٹ میں اپنا فون خود اٹینڈ کرتا ہوں، میرا کوئی سیکٹری فی الحال نہیں ہے، میں خود اٹینڈ کرتا ہوں، میں خود جو بات کرتا ہوں، صبح 10 سے 5 میری بات ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر کے لیے اچھا سوچیں، اچھی انسانیت جو انسان اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو اچھی سوچ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ غریب کے دیکھیں کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہم محنتی ہیں، ہم کام کرنے والے ہیں، ہمیں کام نہیں مل رہا، کوئی کہتا ہے جی میں 2 ماہ سے بے روزگار ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں 4 ماہ سے بے روزگار ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں 6 ماہ سے بے روزگار ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں نوکری کے لیے دھکے کھا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں بڑا پریشان ہوں، میرے گھر میں بڑے پریشانی ہیں، انتہائی مفلسی ہے، کوئی کہتا ہے جی میں اپنے کریانے کی دکان چلاتا تھا، کوئی کہتا ہے جی میں موبائل چلاتا تھا، کوئی کہتا ہے جی میں اپنا ہوٹل چلاتا تھا، کوئی کہتا ہے جی کہ میرا گارمنٹس کا کاروبار تھا، کوئی کہتا ہے جی میری فیکٹری تھی تباہ برباد ہو گیا ہوں۔ تو اس کی وجہ خاص کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ صدقہ خیرات نہیں نکالتے اپنے کمائی سے۔ آپ آج ایک ذہن بنا لیں، میں آج آپ کو دیکھیں یہ اچھی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اللہ تعالیٰ سے تجارت کیا کریں۔ دیکھیں آپ کسی جگہ پہ انویسٹ پیسہ کرتے ہیں نا تو آپ رسک پہ کرتے ہیں، آپ کسی جگہ پیسہ لگاتے ہیں تو آپ کو یہ بھی اندیشہ ہے یار فائدہ ملے گا، آپ کو یہ بھی جو ہے پتہ ہوتا ہے کہ یار نقصان بھی اس کاروبار میں ہو سکتا ہے، دنیا داری ہے لگی آئی، لیکن اگر آپ کو کسی جگہ نقصان نہیں پہنچتا تو وہ اللہ تعالیٰ سے تجارت ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے تجارت کیسے کی جائے؟ جی ہاں، اپنا صدقہ نکالیں، چاہے 1 روپیہ کسی غریب کو دیں، کسی مانگنے والے کو دیں، کسی کو پانی کی ٹھنڈی بوتل پلا دیں، کسی کو مشروب کا ڈبہ لے دیں، کسی کو 1 وقت کی کھانا کھلا دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ سے تجارت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے تجارت کرتے ہیں، پرندوں کو کھانا ڈالیں، کیڑوں کو کھانا ڈالیں، چڑیوں کو دانہ ڈالیں، تو غریبوں کی مدد کریں، جتنا ہو سکے چوری چھپے مدد کر لیا کریں، سفید پوش طبقے کی مدد کر لیا کریں، جو منہ سے نہیں مانگ سکتے لیکن ان کی آنکھیں ان کا چہرے کے تاثرات بتاتے ہیں، آپ ان کی مدد کر دیا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ایک تجارت ہوتی ہے، یہ اللہ کے نام پہ کیا کریں، اس میں تکبر مت لائیں، درمیان میں غرور تکبر مت لائیں۔ میں کہتا ہوں صرف اتنا کہ استغفار کیا کریں کہ یا اللہ تم نے ہمیں جس حال میں رکھا خوشحال رکھا، ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم دینے والوں میں سے ہیں، لینے والوں میں سے نہیں ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے تجارت کریں، اللہ تعالیٰ سے کے نام پر صدقہ کریں، اس کے حبیب کے نام، اس کے حضور پاک کے نام پر کا صدقہ دیں، اس کے نام کا صدقہ دیں، مولا علی کے نام پہ دیں، بی بی زینب کے نام پہ دیں، بی بی فاطمہ کے نام پہ دیں، حق 4 یار کے نام پہ دیں، صحابہ اکرام پہ نام پہ دیں، حضرت امام حسن حسین کے نام پہ دیں، شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں شریف والے کی 11ویں دیا کریں، بزرگوں کے نام پہ دین کے نام پہ آپ دیا کریں، اللہ تعالیٰ کے نام پہ دیا کریں، اللہ تعالیٰ کہ مخلوق کو روٹی 1 وقت کی کھلا دیا کریں، اس کی مدد کر دیا کریں۔ کسی کو پاس پہننے کے لیے کپڑے اتنے بدبودار ہوتے ہیں، آپ اس کو 1 جوڑا اپنا اترا ہوا چلیں نیا نہیں لے کے دیتے، اس کو اپنا 1 جوڑا لے کے اپنا اترا ہوا جوڑا پہنا دیا کریں، اس کو جوتے جس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، پھٹے ہوئے جوتے ہیں، ان کو جوتا 1 لے دیا کریں۔ جو بچے اسکول جاتے ہیں، آپ کے گلی محلے پڑوس میں کئی ایسے گھر ہوں گے جن کے بستے پھٹے ہوتے ہیں، دیکھے ہوں گے آپ نے، بچے یا بچیاں جا رہے ہوتی ہیں، ان کے گھروں میں جا کے ان کے ایک دوستی کا ماحول پیدا کریں ان کے باپ سے، اور ان بچوں کو اپنی طرف سے گفٹ کر دیا کریں۔
بستے گفٹ کر دیا کریں، کاپیاں گفٹ کر دیا کریں، کتابیں گفٹ کر دیا کریں، اور اس سے ان کی دعائیں کام آتی ہیں، اور یہ تجارت ہوتی ہے۔ یہ کس کی تجارت آپ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے تجارت کر رہے ہیں، اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں اپنے۔ جب بھی آپ اللہ کے نام پہ تجارت کریں تو خدا کے لیے اپنے اندر تکبر مت لائیں، اپنے اندر غرور مت لائیں کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، مجھے دے رہا ہے، میں دے رہا ہوں، دیکھو میں غریبوں کو دے رہا ہوں۔ نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں انسان ہوں، جیسے میں روٹی کھاتا ہوں، جیسے میں چلتا پھرتا ہوں، جیسے میں سنتا ہوں، جیسے میں دیکھتا ہوں، جیسے میں حرکت کرتا ہوں، یہ بھی ایسے ہی ہے، یا یہ بھی ایسی ہے۔ لیکن بات کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ اچھے دن لائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اچھے دن لائے، اللہ تعالیٰ کرایہ داروں پہ بھی جان چھڑائے، کرایہ داری سے مالک مکان بنائے، جو بے اولاد ہیں ان کو بھی اولاد عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو بھی روزگار عطا فرمائے۔ اپنی نیت صاف رکھیں، اپنا ضمیر صاف رکھیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ضمیر صاف رکھیں، اپنے ضمیر کو ضمیر کی طرف جو روز دیکھا کریں کہ آپ کو کیا، آپ کا ضمیر کسی بات پر مرامت تو نہیں کر رہا۔ اگر آپ کو کر رہا ہے تو استغفار کیا کریں۔ استغفار ایک ایسا ذکر ہے، استغفار کہ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے بڑے پہاڑ جیسے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، کوئی بھی میرے پاس کسی بھی صوبے سے، کوئی بھی گاؤں سے، خاص کر گاؤں والے میرے پاس آئیں، جی بالکل آئیں۔ شعیب خان کا دفتر کوئی امیروں کے لیے نہیں ہے یا محل کوٹھیوں والوں کے لیے نہیں ہے کہ جی میں غریب کا ساتھی ہوں، ٹھیک ہے؟ سب نے، امیر غریب بادشاہ وزیر، سب نے قبر میں جانا ہے۔ قبر کا سائز ایک ہے اور کفن سب کا سفید ہے۔ آج کوئی ٹائی سوٹ لگا لیتا ہے، کوئی شیروانی پہن لیتا ہے، کوئی کیا کر لیتا ہے، کوئی چادر پہ، کوئی لٹھے کے کاٹن کے جوڑے بن کے چودھری راجہ مہاراجہ بن جاتا ہے، کوئی مونچھوں کا تاج دے رکھ دیتا ہے۔ سب خاک مٹی ہے، سیدھی سی بات ہے بھائی، مٹی خاک ہے۔ سب کی قبر، بادشاہ وزیر مشیر، سب کی شعیب خان، سب کی قبر کا سائز ایک ہے، اور سب کے لباس آخرت میں کفن ہے جس کا رنگ سفید ہے۔ اور یاد رکھیں، کفن کی جیب نہیں ہوتی، سب کچھ دنیا میں رہ جاتا ہے۔ جانے کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے اعمال جو آپ نے دنیا میں کیے ہوتے ہیں، غریبوں کی مدد اور لوگوں کا بھلا۔ اجازت چاہتا ہوں، میری کوئی بات بری لگے تو معذرت چاہتا ہوں۔ میرے پاس صبح 10 سے 5 بجے آ جا کریں انشاءاللہ۔ باقی انسان علاج کرتا ہے، وسیلہ خدا کی ذات بناتا ہے۔ آمین۔